मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हमारे यहाँ मसाजिद में देखा जाता है कि सुन्नी अवाम में से कई लोग 8 तरावीह पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल जाते हैं। इस पर तवज्जो की ज़रूरत है कि वो जो 8 रकात पढ़ के निकल जाते हैं उसकी वजह क्या है, क्यों निकल जाते हैं, जबकि वो बाकी सारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर जितने अहकाम शरिया हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अदा करते हैं। जी, दीन के सारे अहकाम फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक करते हैं। नमाज फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक पढ़ते हैं, हाथ फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक बांधते हैं और इसी तरह क़िराअत फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक करते हैं। सारा दीन वो एक फ़िक़्ह के ऊपर चल रहे हैं। मगर ये क्या बात हुई कि तरावीह के मसले में आकर उन्होंने 8 पढ़ना शुरू कर दी। गोया कि फिर अपने मर्ज़ी पर उन्होंने दीन को रख लिया है। इसी तरह बाज़ लोगों का अजीब तरीका है कि सारा उनका जो दीनी निज़ाम है वो फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ चल रहा है, लेकिन अगर वो 3 तलाक़ें इकट्ठी दे बैठे तो फिर जाकर वो अहले हदीस से फ़तवा ले लेते हैं कि नहीं ये 3 तलाक़ें एक हैं। इसी तरह ये 8 रकत भी उन्होंने गैर मुक़ल्लिदीन से अहले हदीस से पकड़ ली हैं कि वो चूँकि 8 रकत पढ़ते हैं तो चलो जी हम 8 पढ़ लेते हैं। मतलब ये हुआ कि फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना इमाम बना लिया है। तो ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। आप शुतरे बेमुहार ना बने, बल्कि जिस इमाम के पीछे चल रहे हैं उसी के साथ चलें। ये 8 रकात गैर मुक़ल्लिदीन पढ़ते हैं, वहाबी जिनको कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो या तो आप उनका सारा मसलक कबूल करो, वहाबियों का अगर सारा मसलक लेना है तो वो वसीला पकड़ने को शिर्क कहते हैं। वो तो हजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा, आपके कब्र अनवर की ज़ियारत के इरादे से सफ़र को हराम कहते हैं। तो क्या आप कहते हैं, क्या आप इस बारे में उनके साथ हैं? अगर आप नहीं हैं, इन चीज़ों में उनके साथ नहीं हैं, उनके नज़दीक तो अंबियाए किराम माज़अल्लाह मर के ख़त्म हो गए, वो अंबिया की हयात के कायल नहीं हैं। तो फिर बाकी अगर आप चीज़ें उनकी नहीं मानते तो सिर्फ तरावीह के ऊपर ही आकर उनके पीछे क्यों चल पड़ते हैं, या 3 तलाक़ों के मसले के ऊपर आकर ही उनके पीछे क्यों चल पड़ते हैं? अल्लाह फरमाता फतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि तुम किताब का एक हिस्सा ले लेते हो, एक हिस्सा छोड़ देते हो। तो ये नहीं चलेगा। तो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। तो इस मसले पर मैं गुफ्तगू अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये अहादीस का अंबार मौजूद है। इस पर हदीसें मौजूद हैं कि ख़ुद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तरावीह पढ़ी थी तो वो 20 ही पढ़ी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस बहकी में भी, सुनन बहकी के अंदर भी मरवी है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मरवी है, और इसी तरीके से मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी मौजूद है, और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये सारे हवाले मौजूद हैं। मजमुअ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने भी उसको नकल किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 रकते पढ़ते थे, यानी 20 तरावीह और 3 वितर। जी, तो इस पर हदीसें बकसरत मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए उसवा हसना है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह, ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा है इमाम बहकी की, ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा 496। इब्न अब्बास अन इब्न अब्बास क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी शहर रमज़ान फ़ी गैरि जमाअतिन बे20 रकातन वल वितर
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان مبارک میں بغیر جماعت کے 20 رکعتیں اور وطر پڑھتے تھے جی۔ اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، یعنی الغرض یہ کتابیں موجود ہیں، جو دیکھنا چاہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے وہ ابراہیم بن عثمان ضعیف ہے، میں نے اس کے حالات دیکھے ہیں، اس کے ضعف پر اتفاق نہیں ہے، کچھ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، کچھ اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کو حجت بنایا جا سکتا ہے اس حدیث کو۔ پھر اس کی تائید خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی کہ وہ 20 پڑھتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تراویح پڑھتے تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تراویح پڑھتے تھے۔ تو خلفائے راشدین وہی کام کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان سے ہٹ کر تو وہ چلتے نہیں ہیں۔ تو ان کا 20 پڑھنا دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 ہی، آپ نے 3 دن صرف تراویح پڑھی ہیں، چوتھے دن آپ نہیں نکلے، باہر نہیں تشریف لائے اپنے اعتکاف والے مقام سے۔ حضرت عمر فاروق باہر اونچی اونچی کھانسی کرتے رہے حضور کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، آپ نہیں تشریف لائے۔ صبح جب آپ اپنے اعتکاف سے نماز فجر کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آج باہر نکل آتا تو کنت اخشی ان یفترض علیکم، مجھے ڈر تھا کہ یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، کیونکہ اس وقت آیات اتر رہی تھیں، اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، تو فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد نبوی شریف کے اندر آئے، اور آپ نے اپنے اس وقت اس کا لفظ تراویح کا نہیں تھا بلکہ قیام اللیل تھا۔ تراویح کا لفظ جو ہے یہ خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوا یہ لفظ۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا ہے تو آپ نے 20 رکعات ادا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزرا تو لوگ اسی طرح الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے رات کو۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اچھا ہو کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، یہ حدیث پوری سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور ان کو فرمایا کہ پورا قرآن پاک تلاوت کرو، تو انہوں نے پھر تلاوت کرنا شروع کیا، تو اس سے یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو اس کو حضرت عمر فاروق کی بدعت کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں پڑھتے، یہ عمر کی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر کی بدعت کہہ کر اس کو رد کر دیا، اس کی وجہ سے ان کے اندر حفظ بھی اٹھ گیا جی۔ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے پر چل رہے ہیں، تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی برکت ہے کہ گھر گھر کے اندر حفاظ کرام کی فوج ظفر موج موجود ہے۔ ایک شیعہ عالم سے میری بات ہوئی، کہنے لگا جی ہمیں کہتے ہیں جی شیعوں کے اندر حافظ کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی پاکستان میں فلاں ضلع سرگودا کے فلاں گاؤں میں ایک ہمارا بھی حافظ ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے فلانے ضلع میں فلانے گاؤں میں ایک حافظ ہے، الحمدللہ ہمارے ایک خاندان میں 50 60 حافظ موجود ہیں۔ میں نے کہا میری مثال لے لو، ہمارے اپنے خاندان میں تقریباً 35 سے 40 حفاظ کرام موجود ہیں۔ میں آپ حافظ ہوں، خود حافظ ہوں، میرے والد صاحب حافظ تھے، میرے 4 بیٹے ہیں، تو ان میں سے 3 حافظ ہیں الحمدللہ، میری 2 بیٹیاں دونوں حافظہ ہیں اور میری ایک بہن حافظہ ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے خود اپنے ایک خاندان کے اندر، پھر ہمارے ننیال ددیال میں حفظ قرآن کا ایک دریا بہہ رہا ہے، اور سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 40 کے قریب بنتے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب جا رہا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ 20 تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے جناب۔ سب سے پہلے تو یہ میرے سامنے ترمذی شریف موجود ہے، امام ترمذی نے وہ ساری حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن باہر تشریف لائے، اس کے بعد پھر آپ نہ تشریف لائے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنا جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃً، کہ اکثر اہل علم اسی پر ہیں جو روایت ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ سے اور سیدنا فاروق اعظم سے
رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سوا جتنے صحابہ کرام ہیں ان سے جو مروی ہے اکثر اہل علم اسی پر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ 20 رکعتاً، وہ 20 رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکھتے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور جناب علی المرتضیٰ شیخ خدا بھی 20 رکھتے پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ جی، تو اسی طرح یہ سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس میں سے ایک دو حدیثیں سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ صائب بن یزید کہتے ہیں قال کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتاً، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496۔ جی، صائب بن یزید کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر رمضان مبارک میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جی، یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ پھر یزید بن رومان ایک اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعتاً، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 3 اور 20، مطلب ہے کہ 3 وتر اور 20 تراویح جناب۔ تو اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں 13 رکعتیں 12 رکعتیں 11، کہ یہ صائب بن یزید ہی نے روایت کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو کہا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ ادھر ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھاؤ، اور دوسری میں ہے کہ آپ 20 اور 3 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں امام بہقی وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ، اور ممکن ہے کہ دونوں روایتوں کو اس طرح سے جمع کر دیا جائے بِأَنَّهُمْ قَامُوا يَقُومُونَ ب11 رکعتاً ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ ب20 وَيُوتِرُونَ ب3، کہ وہ دونوں کرتے تھے، یعنی 20 رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ تہجد کے اندر بھی قیام کرتے تھے۔ تو وہ تہجد جو ہے اس میں 8 تہجد ہیں اور اس کے ساتھ 3 وتر ہیں، تو اس طرح سے کر کے دونوں ہوتا تھا، یعنی پہلے تراویح پڑھی جاتی تھی اور پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر کے اس کے بعد پھر صحابہ کرام تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو بھی اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ اور آج تک بھی مکہ شریف میں ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر آپ جائیں رمضان شریف میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں 20 تراویح پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے اس کے بعد پھر وہ تہجد کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے شروع ہوا ہے۔ جی، اور پھر جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبأنا ابو الخصیبی قال کان یؤمنا سوید بن غفلۃ فی رمضان یصلی 5 تراویحات 20 رکعتاً، کہ سوید بن غفلہ یہ بھی صحابی ہیں، وہ ہمیں رمضان شریف کے اندر 5 تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعتیں 5 تراویح، یعنی 4 رکعت کا ایک تراویح۔ تو 4 رکعت کا ایک تراویح کا مطلب ہوتا ہے راحت کرنا، یعنی 4 رکعتیں پڑھ کے تھوڑا سا سکون کرنا، آرام کرنا، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو 4 رکعت کا ایک تراویح، اور اس کی جمع بن جاتی ہے تراویح، یعنی لفظ تراویح یہاں سے نکلا ہے کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس کو تراویح کہتے تھے، تو وہ جمع تراویح بن گیا۔ تو یہ ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وعن شتیر بن شکل وکان من اصحاب علی رضی اللہ عنہ، شتیر بن شکل یہ ایک تابعی ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہو کانا یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعتاً، جناب حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 20 رکعات کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے، ویوتر ب3، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے۔ جی، وفی ذالک قوۃ، اور اس طرح سے 20 کے قول کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ ساری روایات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے۔ پھر اتنے صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر، ذرا سنتے جائیں
یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 165 ہے کہ عن شتیر ابن شکل انہو کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، وہی شتیر ابن شکل جو کہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ پھر کہا عن ابی الحسناء ان علی امر رجلا، ابو ابن ابی الحسناء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم فرمایا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعۃ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے۔ اس آدمی سے مراد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میں سب سے بڑے قاری تھے، اتنے بڑے قاری تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قرآن خود سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انزل علیک، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ اقرأ علیک، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا احب ان اسمع من غیری، فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ تو پھر انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا، تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اور لوگوں کو 20 رکعات پڑھائیں۔ اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ نافع ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ، حضرت ابن ابی ملیکہ صحابی ہیں، وہ رمضان میں ہمیں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ جی عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے۔ جی حوالوں کی لائن لگی ہوئی ہے الحمدللہ، ایک کے اوپر ایک دوسرا حوالہ ہے ہر صحابی۔ ابو اسحاق حارث سے کہتے ہیں کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعۃ۔ جی اور پھر آخر میں ایک روایت لے لیں، حضرت عطا بن ابی رباح بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، میں نے صحابہ کرام کو پایا ہے تو وہ 20 رکعتیں ہی پڑھتے تھے اور ساتھ میں وتر پڑھتے تھے۔ جی تو وہ جو ایک روایت پکڑی ہوئی ہے اہل حدیث نے، جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 11 رکعۃ فی رمضان و غیر رمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں۔ جی بس اسی کو رگڑا دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ 8 پہلے رکھتے قیام اللیل اور اس کے بعد 3 وتر۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد تھا، اس کا وتر سے اللہ کے بندوں کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تراویح 20 پڑھتے تھے، بلکہ میں ایک چیلنج کرتا ہوں اہل حدیثوں کو، سب کو، کہ ایک روایت میں کہیں 8 تراویح کا لفظ دکھا دو۔ جی یہ چیلنج ہے میرا، کوئی وہابی اہل حدیث مولوی کسی حدیث کے اندر 8 تراویح کا لفظ دکھا دے، جبکہ 20 تراویح کے ہم نے کتنے ہی حوالے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ جی تو حق اتنا واضح ہے، اور جب کسی مسئلے پر چاروں امام متفق، یہ بھی سن لو، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے تراویح جو ہیں وہ 20 ہی ہیں۔ جی تو البتہ امام مالک جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو روایتیں دکھائی ہیں کہ پہلے 20 تراویح جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر رمضان شریف کے اندر تہجد بھی جماعت کے ساتھ، تو وہ تھوڑا اتنا کرتے ہیں زائد، اور وہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، وہ اس طرح سے چاروں امام متفق ہیں۔ تو جس مسئلے پر چاروں اماموں کا اتفاق ہو وہ امت کا اجماع ہوتا ہے۔ جی اور جو امت کے اجماع سے ہٹ کر چلتا ہے وہ پھر ضلالت کا رستہ ہے۔